ब्लैक मून सीज़न 2 एपिसोड 7। सुबह सुबह गाड़ी गेट से अंदर दाखिल होते असाम अपने टेरेस से देख रहा था। गाड़ी अबान की ही थी, सो आराम से चलता हुआ लिविंग रूम तक आया। इतनी देर में जरनम और अबान गाड़ी से उतर के डोर तक पहुंच चुके थे। असाम का रुख दूसरी सिम था ताकि जरनम इजीली गुजर जाए। असल पकड़ना तो अबान को था। जरनम असाम को देखते बमुश्किल वहां से सीढ़ियों तक पहुंची थी जब अबान दाखिल हुआ। असाम ने स्टाइल से पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा। कहाँ से आ रहे हो? सीने पे हाथ बांधते उसकी आंखों में शरारत और अंदाज सीरियस था। वो मैं अबान कुछ कहते कहते रुका, फिर असाम को देखा। आप अगर बदला लेना? नहीं नहीं, मैं क्यों बदला लूँगा? मेरे बेटे ने तो आला पाई की डिग्री ली हुई है। इस वक्त बाप को जलील करने की, वो भी माँ के सामने। अब जब मेरा वक्त आया है तो मैं बदला लेना चाह रहा हूँ, है ना? तंज से भरपूर अंदाज में उस पर चोट करते असाम ने घूरा। बाबा जान। वो धीरे धीरे चलता उनके पास आया। आज हमारी द नाइट ऑफ रोमांस थी, कान के करीब कहते वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। असाम के कानों से धुआं निकल रहा था, जैसे कभी मुझसे नीचे नहीं लगेगा खबीस औलाद। चेहरे पे हाथ फेरते बेर पे मुट्ठी बनाई, झुरझुरी लेते किचन में चला आया। शर्मिंदगी का गला घोंटने के लिए हलक में पानी का ग्लास उंडेलना ज़रूरी था। अब बेटा नाश्ते पे बीवी के सामने जलील करूँगा, ऐसे ही जैसे मुझे करके बड़े हुए हो। सर हिलाते वो पानी निकाल रहा था जब अश्वे अंदर आई। वाह, आज मेरा काम मेरे सरताज सर अंजाम दे रहे हैं। दुपट्टा सेट करते मुस्कुरा के उसे देखा। हाँ, मैंने सोचा रोज़ मेरी बीवी सुबह सुबह किचन में आ जाती हैं, सबके लिए नाश्ता बनाती हैं, क्यों ना आज मैं सरप्राइज़ दे दूँ। असाम ने भी कॉलर झाड़ते तारीफ समेटनी चाहिए। ओह, चले फिर हो जाएं शुरू। अश्वे मज़े से चेयर घसीट के बैठी। क्या मतलब? चलें फिर? ग्लास शेल्फ पे रखते वो सटपटाया। मतलब ये कि आज नाश्ता आप बना रहे हैं ना? नहीं, मेरी आज मीटिंग है, फिर कभी। जान छुड़ाने वाले अंदाज था। और मैं नाश्ता बनाना भी भूल गया हूँ। कहाँ भूले हैं? सारी ज़िंदगी मुझसे शादी से पहले यही काम किया है, तो अब भी कर लें, कोई मसला नहीं है। नो वे, लफ्ज़ों पे जोर देते घूरा। आज लगता है मेरी दुर्गत का दिन है, सोचते उसे घूरा। मर्द हजरात कभी बीवियों का ख्याल नहीं रखते, दराज किसे कहते वो उठ खड़ी हुई। उफ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग मत करें, मैं हेल्प कर दूंगा पराठे बेलने में, लेकिन थपथपाने आपने खुद ही हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके, आ जाएं फिर। आज अपने बच्चों को बाबा नाश्ता बना के देंगे। अश्वे की मुस्कुराहट उसे तपाने के लिए काफ़ी थी। बच्चों के बाबा ने ऑफिस पे जाना है। उसे घूरते वो खुश्क आटा निकालने लगा। दोनों ने मिलकर पराठे बनाए थे। फिर असाम तैयार होने चला गया तो अश्वे ने बाकी नाश्ता रेडी किया। अबान रूम में आया तो जरनम दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आया ऐसे ही खोल के जाए या दस्तक दे। फिर सोचते दस्तक दे, लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। इस वक्त तो कहीं और भी नहीं जा सकता था। जरनम, दरवाज़ा खोलें। नहीं, वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। क्यों? पहले सॉरी कहें। किस बात का? वो मुस्कुराया। सारी बातों का। अंदाज में नाराज़गी थी। अच्छा, अंदर आने दें, फिर कान पकड़ के सॉरी कहूँगा, वादा। जरनम ने दरवाज़ा खोला और एक नज़र उसे देखा। मेरे दस्तक देने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। अंदर आते उसे घूरा, फिर जेब से मोबाइल निकाल के चार्जर पे लगाया। आपने सॉरी कहना था। सीने पे बाजू बांधे जरनम ने उसे दांत पीसते देखा। किस बात का, ये तो बताई ना। वो ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े निकालने जा रहा था जब जरनम सामने आई। अबान ने आंखों को कदरे सुकेड़ के देखा। वो जो सरप्राइज़। अबान की आंखों में देखना उस वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा। क्या? अबान ने हाथों को दानिस्ता पीछे बांधा, वरना फिर उसी रुई के गाल जैसी लड़की को छूने का मन कर रहा था। कुछ नहीं। सर झटकते वो साइड पे हट गई। मतलब खुद को शर्मिंदा करवाने वाली हरकत थी, दोबारा रात का जिक्र करके। मैं एक बार फ्रेश हो लूँ, फिर तसल्ली से सॉरी करूँगा। और वो रुका। जरनम सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। क्यों हंस रही हैं? अपने पाँव देखते उसे घूरा। आपने फ्रेश होना था, आप जाएं। जरनम सीधी हुई। अब वो यकीनन कोई शरारत करने वाली थी। अबान ने ऑफिस के लिए कपड़े निकाले और उसके सामने से गुजरते बाथरूम का स्लाइड डोर बंद कर दिया। जरनम उसके गायब होते ही मोबाइल के पास आई और झुक के उठाया। अब मज़ा आएगा इन्हें, जैसे रात को मुझे तंग किया है ना। मोबाइल से सिम कार्ड निकालते वो मुस्कुरा रही थी।
دوبارہ چارجر لگاتے اس کی نظر نوٹیفیکیشن پہ پڑی۔ اذان کا میسج تھا اور اوپر سے ہی شو ہو رہا تھا، بھائی کیا آپ اپنے اکلوتے بھائی کے لیے ایک گولی نہیں کھا سکتے؟ بس اتنا لکھا تھا۔ زینب کو سمجھ نہیں آئی، دوبارہ پڑھا۔ کس گولی کی بات ہو رہی ہے؟ ٹیبلٹ یا بلٹ؟ اداسی کی رمق نے جیسے اس کے دل میں دستک دی ہو۔ موبائل واپس رکھتے بے چینی سے بند ڈور کو دیکھا۔ سمیں اس کے ہاتھ میں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ پھر تجسس کے مارے دوبارہ فون اٹھایا اور پاسورڈ کھولا، اسے پتہ تھا۔ پھر واٹس ایپ پہ اذان کی چیٹ اوپن کی۔ وہ بلٹ کی بات کر رہا تھا۔ زینب کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر سکرول کرتے اوپر کیا۔ وہاں کوئی مسئلہ تھا اذان کو، اور وہ ابان کو بلا رہا تھا، گولی یعنی فائر کھانے کے لیے۔ گلے پہ ہاتھ مسلتے جیسے بے چینی کو اندر دھکیلا۔ سمیں وہیں رکھ کے موبائل ہاتھ میں لیے وہ سلائڈ ڈور کے پاس آئی۔ ابان؟ ابان کو اتنی دھیمی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ شاور کا شور اور بند دروازے کی وجہ سے اندر سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ ابان؟ اب کی بار آواز اونچی ہوئی۔ جی؟ ابان نے چہرہ صاف کرتے جواب دیا، آپ کے موبائل میں اذان کا میسج آیا ہے۔ سر پہ شیمپو ملتے اس کے ہاتھ رکے۔ میرا موبائل رکھ دیں۔ ہاتھ دھوتے دروازہ ہلکا سا پیچھے کیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیں۔ ہاتھ باہر نکالتے ہلایا۔ آپ نہیں جائیں گے کہیں بھی؟ اس نے موبائل پکڑتے سختی سے کہا۔ زینب موبائل دیں۔ سخت آواز میں تنبیہ تھی، اور زینب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فون دے دیا۔ ابان نے اندر ہوتے دوبارہ سے شاور چلا دیا تھا، اور وہ باہر جلے پیر کی بلی کی مانند چکر کاٹ رہی تھی۔ جب تک وہ باہر نہیں آیا زینب انتظار میں رہی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ اس کے قریب آتے وہ سوری کہلوانا بھول گئی تھی۔ اذان بھائی سے کہیں وہ اپنا کہیں اور مسئلہ حل کروائیں۔ ابان نے ٹھہر کے اسے دیکھا۔ اگر میں اس کے کام نہیں آ رہا تو اور کون آئے گا؟ مجھے نہیں پتا، آپ نہیں جائیں گے۔ اس کی انگلیاں ابان کی کلائی پہ سختی سے بند تھیں۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی نا تو پھر دیکھنا کیا کریں گی۔ اس کا بازو پکڑتے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں مر جاؤں گی ابان، پلیز مت جائیں۔ انداز میں التجا، محبت، حکم سب کچھ تھا، اور ابان کیسے نہ رکتا۔ ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا، پریشان نہ ہوں۔ اسے خود سے لگاتے کمر سہلائی۔ ناشتہ کرنے چلیں؟ کتنی دیر ایسے ہی گزری تو ابان نے متوجہ کیا۔ زینب کی سوئی بس اسی میسج پہ اٹک گئی تھی۔ بے دلی سے وہ اس کے ساتھ باہر آئی۔ ایزل اور اسام پہلے ہی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ اسام کو دیکھتے ابان نے سلام کیا، ساتھ زینب کے لیے چیئر پیچھے کی۔ وہ بیٹھ گئی تو اس کے ساتھ والی چیئر پہ ابان آ کے بیٹھا۔ کیسی گزری پھر؟ اسام دانستہ بات ادھوری چھوڑتے کیٹل اپنی طرف کھسکائی۔ سپرب، آپ کی اور مما کی نائٹ سے کئی گنا بیسٹ تھی۔ ابان نے بازو سیدھے کر کے ٹیبل پہ رکھے اور ذرا سا آگے ہوا، پھر گردن گھما کے آئی برو اچکاتے اسام کو دیکھا۔ کین یو ایکسپلین؟ آخر فارم ہاؤس میں کیوں جانا پڑا؟ اسام نے چائے انڈیلتے اسے دیکھا۔ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں تھا، آپ نے کیمرے فکس کروائے ہوں شاید۔ سیدھے ہوتے اشبے کو دیکھا جو چیز کی پلیٹ اٹھائے آ رہی تھی، اسی لیے فارم ہاؤس کی راہ لی۔ گردن ہلاتے اسام نے بھی آتی اشبے کو دیکھا۔ زینب اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ ایزل موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ سب ٹرائی کیا تھا؟ اسام نے ناشتے کی پلیٹ اٹھاتے دوبارہ ابان کو مخاطب کیا۔ ابان نے مٹھیاں بھینجتے زینب کو دیکھا۔ وہ کسی اور دنیا میں کھوئی تھی۔ مما، بابا کو شرم نہیں سکھائی ابھی تک آپ نے؟ جواب میں اس نے اشبے سے پوچھا۔ زینب نے سر اٹھا کے ابان کو دیکھا، پھر اشبے کو جنا سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اسام نے دانت پیسے۔ ناشتہ کریں خاموشی سے، اسام نے بمشکل کہا تھا۔ زینب ابھی تک ان کو نہیں سمجھ سکی تھی، اور اشبے نظریں جھکائی سوچ رہی تھی باپ بیٹا سے 2 قدم آگے جا رہا ہے۔ اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے ٹیبل کے نیچے سے اسام کا پاؤں مسلا۔ اسام نے مشکل سے برداشت کرتے اسے گھورا۔ میرے خیال میں ناشتہ خاموشی سے کریں تو بہتر ہے۔ بابا ہی آج کسی اور موڈ میں لگ رہے ہیں۔ رات کو ان کی طبیعت ٹھیک تھی؟ سلائس کاٹتے ابان نے پوچھا۔ تم گھر ہوتے تو پتہ چلتا نہ پیچھے کیا کیا ہو رہا۔ ہماری بہو کو لے کے فارم ہاؤس نکل لیے، آخر کرنے کیا گئے تھے تم وہاں؟ اب کی بار زینب نے ساری بات تفصیلاً سنی تھی، اور اسام نے جان بوجھ کے دوبارہ ابان کو شکنجے میں لیا تھا۔ زینب نے دھڑکتے دل کے ساتھ روحان سے ہوتے ابان کو دیکھا۔ کل ان کا رزلٹ تھا، اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہیں تو وعدہ کیا تھا انہیں گفٹ دوں گا، بس وہی دینا تھا۔ زینب کا ہاتھ پکڑتے ریلیکس کیا۔ وہ تو تم یہاں گھر بھی دے سکتے تھے۔ اسام فل موڈ میں تھا۔ ہاں، یہاں آپ کے لیونگ روم میں گھوڑا چلتا اچھا لگتا،
तहम्मुल से उन्हें देखा। घोड़ा? असाम के होंठ खुले, फिर जर्नम को देखा जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जी घोड़ा। असाम का नाश्ता फिनिश हुआ तो जर्नम की तरफ रुख किया, फिर आगे होते उसके फूले हुए गाल पे लब रखे। बाय। अश्वे के होंठों पे आने वाली मुस्कुराहट और एज़ल की आंखों पे उंगलियां। असाम की शर्मिंदगी ने अबान की इस हरकत पे जर्नम को अधमुआ कर दिया था सबके सामने। मैं रूम तक छोड़ के आऊं या खुद चली जाएंगी? असाम की तरफ जताती नज़र डालते उसने जर्नम से पूछा। उसने हाथ हल्का सा आगे बढ़ाया, यानी छोड़ आओ तो बेहतर है, वरना जो कुछ अभी हुआ है उसके बाद बेहोश ही हो सकती हूँ। उसे कमरे में छोड़ के असाम और अबान एक साथ निकले थे। वो जानता था सारे रास्ते असाम उसे छेड़ता रहेगा, पर वो भी ढीठ इंसान था। आगे से उन्हें काबू करने का हुनर भी आता था उसे। पल में तोला, पल में माशा। अबान को मैसेज किए कितनी देर गुजर गई थी, उसे रिप्लाई नहीं मिला था। आज उसका आना ज़रूरी था, अगर ना आता तो मसला हो जाना था। असाम के दो बेटे अबान शेख और अजान शेख पहली दफ़ा 8 साल पहले वहाँ आए थे। वो उनका फैमिली ट्रिप था जिसने उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया था। मोबाइल पर रिंग टोन हुई तो स्क्रीन की तरफ देखा। अबान का मैसेज था, शाम को निकलूँगा। ओके का मैसेज करते उसने मोबाइल रख दिया, फिर उठ के रूम में आया। वो बाहर था, नौरा अंदर लेटी हुई थी। शाम को अलका बी की तरफ चलेंगे। वो तीसरी दफ़ा अंदर गया तो नौरा ऐसे ही लेटी थी अभी। छत को देखते, तुम खुद उठोगी कि मैं ज़बरदस्ती करूं? उसके करीब आते कंफर्टर हटाना चाहा तो उसने सख्ती से पकड़ लिया। क्या हुआ है? वो उसके सामने झुका। कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नौरा ने आंखें झपकते उससे दूर होना चाहा। मुझे बताओ क्या हुआ है? उसके चेहरे को देखते वो सीधा हुआ। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ सोचते पूछा। नहीं। नफ़ी में सर हिलाते वो उसके जाने का इंतज़ार कर रही थी। ओके। वो उसके कंफर्टर में छुपे वजूद को घूरते बाहर चला गया। नौरा का इंतज़ार बढ़ता जा रहा था और वो उसी हालत में और कितनी देर लेटी रह सकती थी। तुम अलका भी को बुला दोगे? बमुश्किल उसके हलक से आवाज़ निकली। तकलीफ़ की शिद्दत से चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। रॉल्फ जो बाहर बैठा था उठ के दोबारा पास आया। क्या? कुछ कहते रुका। तो तुम ठीक नहीं हो? उसकी जान मुट्ठी में आई। उसके पास बैठते सर ऊपर उठाया। रंग पीला पड़ते उसकी आंखें नम थीं। वो प्लीज़ अलकबी को बुला दो। वो बहुत मुश्किल में थी और उसे समझा भी नहीं सकती थी। तुम मुझे बताओ, मैं पास हूँ। वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्लीज़ उन्हें बुलाओ। वो शिद्दत से रोती। कितनी मुश्किल सिचुएशन थी। उसकी गैर मौजूदगी नौरा के लिए ज़्यादा आसान थी। ओके। वो घबराते उसके पास से उठा और जब्त करते बाहर चला गया। उसके जाते तकलीफ़ के बावजूद नौरा ने उठ के बेड की चादर समेटी, फिर बाहर आते अपनी कबर्ड से ज़रूरत की चीज़ें निकाली। उनके आने से पहले वो बाथरूम में चली गई थी। अलका भी नहीं है नौरा। रॉल्फ हाँपते हुए वापस कमरे तक आया और उसे वहाँ मौजूद ना देख के दिल ज़ोर से धड़का। नौरा? वो चलता हुआ आगे आया, समातें सुनती जैसे। नौरा यहीं हो? बाथरूम के पास रुकते आवाज़ दी। दरवाज़ा बंद था। तुम ठीक हो? मैं आऊँ अंदर? वो पूछ रहा था। नहीं, वो बमुश्किल बोली, लेकिन वो फिर भी अंदर चला आया। वो कमोड पे बेहाल बैठी हुई, सर हाथों में गिराई हुई थी। रॉल्फ उसे उठा के बाहर आया। तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं? क्योंकि उसने पेट पे हाथ रखा हुआ था। तो मुझे ग्रीन टी बना दोगे? वो सांस भी नहीं लेना चाह रही थी। इतना दर्द उसे पहले कभी नहीं हुआ था जितना इस दफ़ा हो रहा था। उसे शिद्दत से अब्बा की याद आई। जब वो उसे ऐसी हालत में देखते थे तो खुद ही उसे किसी काम के लिए न भेजते। जो माँ सिखाती है वो बाप ने बताया था। आंसू आंखों से बहते गला भिगो रहे थे। रॉल्फ तेज़ी से हाथ चलाते कहवा बना रहा था। नौरा ने उसे नम आंखों से देखा। उसके बाप का कातिल उसके सामने खड़ा था। दर्द की एक तेज लहर कमर से होते वेन्स तक गई थी। वो बार बार उसे भी देख रहा था। 5 मिनट में वो कहवा कदरे चौड़े बाउल में डाले उसके पास आया ताकि कुछ ठंडी हो जाए। अपने पास पड़ा हुआ ब्लैंकेट उसने खुद सीधा कर लिया था। ये पियो। रॉल्फ ने पास बैठते उसका सर अपनी थाइस पे रखते ज़रा ऊंचा किया। नौरा ने गूंद गूंद कहवा अपने अंदर उतारा। ये कब से हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाल समेटते परेशानी उसकी हर हरकत से जाहिर हो रही थी। नौरा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चाय पीती रही। बस साइड पे करते पीछे होना चाहा, लेकिन रॉल्फ ने उसे दूर नहीं किया। कहाँ दर्द हो रहा है? हम हॉस्पिटल चलें?
وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماتھے اور گردن پہ اتنی سردی کے باوجود پسینہ آیا ہوا تھا۔ نورا نے نفی میں سر ہلاتے آنکھیں بند کی۔ تھوڑا بہتر محسوس ہو تو بتانا مجھے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ اچھا، سر ہلاتے اس کے پیٹ کی طرف منہ کر لیا۔ رولف اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے آرام آیا تو سو گئی۔ اس نے نرمی سے اس کا سر تکیے پہ رکھا اور خود دوسری طرف پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس نے خود کو اتنا کمزور محسوس کیا تھا۔ اسے دیکھتے ابان کو کال کی اور اسے آنے سے منع کر دیا کیونکہ ابھی وہ نورا کا چیک اپ کروانا چاہتا تھا۔ شام تک اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ رولف بارڈ اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا ابھی تک۔ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی میری، اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کے آگے ہوا۔ بکھرے بالوں کو سمیٹتے وہ بجھی ہوئی آنکھیں دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، نورا نے اس کا ہاتھ جھٹکا، وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ اسے نورا کی حرکت بری لگی۔ پاس سے اٹھتے وہ کچن میں آیا۔ نورا نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اسے یہ شخص چاہ کے بھی اچھا نہیں لگ سکتا تھا۔ ایک رشتہ تھا اس کے پاس باپ کا، اس نے وہ بھی ختم کر دیا۔ ہتھیلی سے پیٹ مسلتے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو دوسری طرف رخ کیے کھانا بنا رہا تھا۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ تم نے میرے بابا کو کیوں مارا؟ آنکھوں میں نمی لیے اس کے لب ہلے، لیکن وہ دوسری طرف منہ کیے کام کرتا رہا۔ مسٹر بارڈ، اب آواز اونچی تھی۔ باؤل میں انڈا پھینکتے اس کے ہاتھ رکے۔ تم نے میرے باپ کا قتل کیوں کیا؟ نمی کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں تیش۔ رولف دیکھ سکتا تھا۔ اس کے قریب آیا۔ تم نے ایک بے ضرر انسان کا خون کر دیا، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ کیا تم بھی مرنا چاہتی ہو؟ لہجہ منجمد کر دینے والا تھا۔ آگے ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رولف مسکرایا۔ بے شک مار دو، لیکن میرے باپ کو قتل کرنے کی وجہ مجھے جاننی ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تمہارا باپ ایک غدار آدمی تھا۔ واپس مڑتے وہ دوبارہ سے انڈے میں بٹر چلانے لگا۔ وہ فقیر تھا، مانگنے والا، کوڑے کے ڈھیر پہ رہنے والا۔ اس نے تم سے کون سی غداری کر دی مسٹر بارڈ؟ وہ چلائی۔ جو تم نے اسے مار دیا، وہ چارپائی پہ پڑا تھا، پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تم نے مرے ہوئے انسان کو کون سی غداری پہ مارا ہے؟ تم نہیں جانتی، اس لیے آرام سے بیٹھی رہو۔ واپس مڑ کے اسے گھورا۔ یہاں سکون سے رہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے کیوں پھر اپنے ساتھ رکھا ہے؟ غدار کی بیٹی ہوں، مجھے بھی مار دو۔ دم گھٹتا ہے تمہارے ساتھ؟ روتے وہ درد کو نظر انداز کر رہی تھی۔ سانسیں بند ہوتی ہیں، دل کرتا ہے اپنی جان لے لوں، اور میرا تمہارے بنا دم گھٹے گا۔ وہ بس سوچ کے رہ گیا۔ تمہیں نہیں پتا تمہارے باپ کا کیا جرم تھا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو مارنے کا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تم نے گنا کو مار دیا، ایرک کو بھی، اس آدمی کو بھی برف بنا دیا تھا۔ تم سائیکو ہو۔ یہ سارے تمہارے مجرم نہیں تھے۔ ایرک نے تمہاری مدد کی تھی۔ ایرک نے مدد نہیں کی تھی، اس نے ٹائیگر کو مطلوبہ جگہ پہنچانے سے پہلے غداری کی تھی۔ اس نے ٹائیگر بیچ دیا تھا کسی کو، لیکن میں بھی کوئی کچا کام نہیں کرتا۔ وہاں سے نکلنے سے لے کے پہنچنے تک میری نظر تھی اس پہ۔ پھر گنا کا کیا قصور تھا؟ وہ اسے بے باکی سے دیکھ رہی تھی۔ گنا نے تمہارے لیے وہ دروازہ کھولا جو میں نے بند کر دیا تھا۔ مطلب کون سا دروازہ؟ وہ دروازہ جس سے تم بھاگی تھی اور اس 2 کوڑی کے انسان کے پاس پناہ لی۔ وہ اذان کا ذکر کر رہا تھا۔ اگر اس دن تم مجھے نہ ملتی تو آج میری دسترس میں نہ ہوتی شاید۔ تم نے بس اس لیے اسے مارا کہ اس نے نہ سمجھی میں دروازہ کھولا تھا۔ اس کا نہ سمجھی سے کھولا ہوا دروازہ میری سانسیں بند کر سکتا تھا۔ نورا، تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہاری محبت کیا ہے مسٹر رولف بارڈ؟ تم زبردستی کسی کو اگر اپنی زندگی میں شامل کر لو گے تو وہ تمہاری ہو جائے گی۔ میں مر جاؤں گی لیکن تم سے محبت کبھی نہیں کروں گی۔ لفظ پہ زور دیتے اس کی آنکھوں میں پھر سے سبز آنکھوں والے کے لیے حقارت در آئی تھی۔ خاموش، ایک لفظ بھی اور نکلا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ جھٹکے سے اسے تھوڑی سے پکڑتے بیڈ پہ پٹکا۔ تم سے محبت میری زندگی کا گناہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر ایسے ہی کرتی رہی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا تمہیں۔ گرنے سے نورا کو لگا جیسے اس کے اندر سب کچھ ہل گیا۔ درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اذیت سے ہونٹ کاٹتے اس نے بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ تم سے اللہ پوچھے گا۔ ہانپتے ہوئے بلینکٹ اپنے اوپر سیدھی کرتے اس نے خود کو چھپا لیا۔ وہ اس سے لڑنے کی تو کیا پوچھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ آئندہ اپنی زبان بند رکھنا، انگلی اٹھاتے باور کروایا۔ پھر کچن میں آ گیا۔ تم کیا کھاؤ گی؟ کچھ دیر بعد اس سے پوچھا۔ زہر۔ بالوں کو پیچھے کرتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ تو تم ہی بنا سکتی ہو۔ رولف بارڈ مسکرایا۔ تمہارا مسکرانا ہی زہر لگتا ہے مجھے، اونچی آواز میں کہتے بلینکٹ میں منہ دے دیا۔ اس کا کہا نورا کے وجود میں کپ کپی طاری کر کیا تھا۔ اپنے
اپنے آفس میں داخل ہوتے اس نے پی اے کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، پھر کوٹ اتار کے ہینگ کیا۔ آپ کو کل شام کو جو فائلز بنوانے کے لیے دی تھیں وہ بنی؟ سیدھے ہو کے بیٹھتے پوچھا۔ جی سر، وہ ریڈی ہیں، بس اٹھا کے لاؤں گا 1 بجے تک۔ اوکے، ایک کافی بھجوا دیں۔ لیپ ٹاپ کھولتے میلز چیک کرنے لگا۔ محمد شفیع کے جی میل پہ نوٹیفیکیشن شو ہو رہے تھے۔ اوپن کرتے 5-6 میلز ریسیو ہوئیں جو تقریباً ایک جیسی ہی تھیں۔ الگ الگ پارٹیوں نے محمد شفیع کے بیٹے کے متعلق پوچھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابن البار کی حقیقت کو جانتے تھے۔ سب کے نام نوٹ کرتے اس نے اذان کو سینڈ کر دیے۔ محمد شفیع وہ پہلا شخص تھا جس نے ناروے میں اسام کے بیٹوں کو جانا تھا۔ اذان شیخ اور ابان شیخ 2 بھائی، دونوں میں 6-6.5 سال کا فرق تھا۔ ان کا وہ فیملی ٹرپ جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ جس ہوٹل میں ان کا قیام تھا وہاں کے مینیجر محمد شفیع صاحب نے انہیں ان کے روم تک پہنچایا۔ بابا، ہم لوگ کتنے دن رہیں گے یہاں؟ 6 سالہ اذان نے ننھے ہاتھوں سے ایک طرف ابان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف اسام کا۔ خوشی اس کے سرخ ٹماٹر ہوتے گالوں سے پھوٹ رہی تھی۔ جتنے دن میرا بیٹا کہے گا۔ اسام کے ہاتھ میں کارڈ تھا جس سے وہ دروازہ کھول رہا تھا۔ اشوے ایزل کو اٹھائے ان سے 2 قدم پیچھے تھی۔ وہ پورا دن ان لوگوں نے آرام کیا تھا۔ اگلے دن صبح ویٹر نے انہیں ایک کارڈ دیا جس میں ایک گھر کا ایڈریس تھا۔ اسام نے حیرانگی سے ویٹر کو دیکھا۔ اس نے محمد شفیع کی طرف اشارہ کیا۔ میں پوچھ لیتا ہوں ان سے۔ ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ اشوے اور بچے سو رہے تھے۔ وہ احتیاط سے دروازہ بند کرتے شفیع کے پاس آیا۔ سر، آپ نے یہ کیوں بھیجا ہے؟ ڈائریکٹ پوچھا۔ ایکچولی آپ کی فیملی بڑی ہے اور ایک روم میں آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں کچھ دن رہ سکتے ہیں، وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اسام کو تھوڑا عجیب لگا، وہ اس کا ہم عمر آدمی اسے الگ گھر کی آفر کیوں کر رہا تھا۔ اس نے کارڈ واپس کرتے آفر ٹھکرا دی۔ محمد شفیع نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دن تو سکون سے گزر گئے، لیکن پھر ایزل کو مشکل ہونے لگی تھی۔ وہ سو رہی ہوتی، اذان کسی نہ کسی چیز سے پنگے لے رہا ہوتا۔ ڈسٹربنس سے وہ جاگتی تو اشوے اسے سنبھالتے ہلکان ہونے لگتی۔ آخر اسام نے پیسوں کے عوض وہ جگہ رینٹ پہ لے لی۔ ان کا ٹور 15 دن کا تھا۔ اسی حساب سے پیمنٹ کرتے وہ لوگ محمد شفیع کے بنگلو میں آئے تھے جو ہیل نامی شہر میں واقع تھا۔ اس شہر کا نام جہنم کے نام سے ضرور ہے، لیکن یہاں کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ اس محل میں رہتے اذان سب سے زیادہ پرجوش تھا، لیکن یہ پرجوشی اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ وہاں کا موسم زیادہ تر سرد ہی رہتا ہے۔ وہ صبح بھی سرد تھی جب اذان چھوٹے چھوٹے پاؤں دبیز قالین پہ رکھتا سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش میں زیادہ اپنے گھٹنے اور ہاتھ ٹیک رہا تھا۔ شدید جدوجہد کے بعد وہ اوپر آیا۔ پہلا کمرہ جہاں بے شمار کمپیوٹرز تھے، انہیں دیکھتے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائیں۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے اندر آ گیا تھا۔ اندر چلتے پھرتے آس پاس بے شمار بجلی کی تاریں کچھ زمین پہ جھول رہی تھیں، کچھ ٹیبل پہ پڑی تھیں، کرسیاں آگے پیچھے رکھی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا گیا۔ اذان، اذان، کہاں ہو؟ اس کے پیچھے آنے والا 13 سالہ ابان تھا۔ اسے اس روم میں اکیلے کھڑے دیکھ کے قریب آیا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ ہاتھ پکڑتے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنستے اپنی سبز آنکھیں بند کر گیا۔ ابان نے مسکرا کے اس کی شرارت کو دیکھا اور ہاتھ پکڑے باہر لے آیا۔ واپسی پہ دونوں ٹھٹکے۔ دوسرا کمرہ جو دوسری طرف تھا، وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، عجیب سی۔ ابان اسے وہیں کھڑا کر کے اندر گیا۔ سامنے ہی 2 مرد ایک لڑکی کو ہراس کر رہے تھے شاید۔ یہ ابان نے دیکھا تھا، اور اذان نے اپنی زندگی کا پہلا قتل بالکل خاموشی سے 6 سالہ عمر میں کیا تھا۔ ابان کے پیچھے کھڑا آدمی اسے گولی مارنے لگا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ اس کا بھائی مشکل میں ہے۔ چھوٹے قدموں میں قوت بھر گئی۔ وہ بجلی کی تار اٹھائے اس آدمی کے پاس آیا اور اس کے پیروں میں پھینکتے وہ ابان کی طرف بھاگا۔ بندوق تاننے والے کی آواز جیسے بجلی نے چھین لی ہو، اور وہیں بے آواز مر گیا۔ ابان نے اذان کو ہنستے دیکھ کے ہاتھ پکڑا، لیکن واپس مڑتے دھچکا لگا۔ پھر اذان کو دیکھا جو اب منہ میں اپنی مٹھی ڈالنے کی کوشش میں خاموشی سے مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم؟ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں تک لایا۔ پہلی بار ابان نے اپنی 13 سالہ عمر میں اپنے بھائی کے ہاتھوں کیے گئے قتل کو چھپایا تھا۔ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا اس کی سزا کیا ہو سکتی تھی۔ اسے لیے وہ نیچے آیا اور اپنے روم میں آتے اذان کو دیکھا۔ ہم لوگ ابھی گیم کھیل رہے تھے،
اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے چہرہ اوپر کیا۔ جی بھائی، وہ خوش تھا، اس میں چھپا ہوا تھا، وہ آدمی مجھے ڈھونڈ رہا تھا، آپ نے اسے ڈھونڈ کے مار دیا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں بھائی، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ اذان کو یہ سٹوری پسند نہیں آئی، وہ نکلی تھی، زور دیتے یقین سے کہا۔ وہ آپ کو شوٹ کر رہا تھا؟ نفی کی گئی، وہ کھیل رہا تھا۔ ابان اسے درستگی سے پکا کر رہا تھا اور اذان پکا ہو گیا۔ ہم دو بھائی ہیں، ایک دوسرے کے محافظ۔ اس کا ہاتھ پکڑتے زور سے دبایا۔ اذان ایک بار پھر کھلکھلا کے ہنسا۔ یہ ہنسنا اسے اپنی ماں سے ملا تھا، اور اس کی حفاظت کرنا ابان پہ ایسے ہی فرض تھا جیسے اس کے باپ پہ اشوے کی ہنسی کی حفاظت کرنا۔ ابان نے سوچتے لیپ ٹاپ بند کیا۔ وہ ہزاروں گولیاں کھا سکتا تھا اذان کے لیے، یہ بات اب زرنم کو سمجھانی تھی۔ 1 بجے پی اے نے اس کے پاس فائل رکھی، اسے دیکھتے اب ایک اور مار کا سر انجام دینا تھا۔ السلام علیکم۔ اسام کے آفس میں داخل ہوتے ابان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اسام نے اسے مسکراہٹ سے نوازتے دیکھا۔ مجھے سیریس بات کرنی ہے، گھورتے ان کے قریب آیا۔ ہاں ہاں سیریس ہوں میں بھی۔ سیدھے ہوتے فائل کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھی اور اب اس کے سامنے کھول رہا تھا۔ کیا کرنا ہے اسے؟ اسام نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ سائن کر دیں یہاں، انگلی رکھتے ٹیبل سے پین اٹھا کے پکڑایا۔ سائن تو میں کر دوں لیکن ہے کیا؟ اسام اب فائل کو پڑھ رہا تھا۔ تیسری لائن پہ جا کے اسے سب سمجھ آ گیا۔ سر اٹھا کے اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھا۔ اور اگر میں نہ کروں سائن تو میں زبردستی کروا لوں گا، کیونکہ دادا کی پراپرٹی میں میرا حق ہے، تو بیٹا اس میں اذان کا بھی حق ہے، ایزل کا بھی، صرف آپ کا نہیں۔ ان کو آپ خود دیکھ لیجئے گا، فی الحال یہاں سائن کر دیں۔ وہ فارم ہاؤس کے کاغذات تھے۔ نہیں سوری، میں یہ بات نہیں مان سکتا آپ کی۔ ابان نے ہاتھ سینے پہ باندھے، پیچھے ٹیک لگائی۔ بابا، آپ کی بہو کی خواہش ہے جسے آپ اپنی مرضی سے بیاہ کے لائے تھے۔ ہم سے زیادہ تو تم دیوانے ہوئے پھرتے ہو۔ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اتنی پیاری بیوی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ وہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ دیکھو تم پہلے اذان اور ایزل سے اجازت لو، پھر میں سوچوں گا۔ اوکے۔ اس نے فوراً اذان اور ایزل کو ایک ساتھ کال پہ لیا۔ اذان نے تھوڑا لیٹ پک کی تھی۔ کیا آپ لوگ فارم ہاؤس اپنی بھابھی کے نام کرنے میں میرا ساتھ دو گے؟ دونوں کو ہی سمجھ نہیں آئی۔ اس سے موبائل لے کے اسام نے دونوں کو سمجھایا، دونوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایزل بیٹا، دوبارہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی کوئی… نہیں بابا اینڈ بھائی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خوشی خوشی ہمارے بھائی کے نام کر دیں۔ گڈ، آپ سے اچھی تو آپ کی اولاد ہے۔ ابان نے جتاتی نظروں سے اسام کو دیکھا۔ پتہ نہیں تم کس پہ چلے گئے ہو؟ اپنے باپ پہ، دو بدو جواب دیتے اس نے سائن کروا لیے تھے۔ یہ گفٹ بھی فارم ہاؤس جا کے دو گے؟ فائل اسے دیتے پوچھا۔ نہیں۔ ابان نے فائل پکڑتے تحمل سے دیکھا۔ میں اب اپنے روم کی سیکیورٹی ٹائٹ کروں گا۔ آئی برو اچکاتے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ الکا بھی کہاں ہے؟ وہ واپس کیوں نہیں آ رہی؟ نورا نے پردے پیچھے کرتے اسے دیکھا۔ وہ کیبنٹ سیٹ کر رہا تھا۔ جب سے نورا کی طبیعت خراب تھی وہ ایک لمحے بھی باہر نہیں گیا تھا۔ تم نے کیا کرنا ہے ان کا؟ چیزیں سیٹ کرتے گورا۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں کام کرتا ہوا بہت دلکش لگ رہا تھا۔ نورا کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو دل و جان سے اس پہ فدا ہوتی۔ باتیں کرنی ہے؟ تمہارے ساتھ رہ کے بندہ بور ہی ہوتا ہے۔ مصروف ہاتھ رکے تو کرو باتیں مجھ سے، کسی نے روکا ہے؟ دوبارہ مصروف ہوا۔ تم واپس کب جاؤ گے؟ نورا نے بات کی بھی تو دل جلانے والی۔ تمہارے ساتھ رہنا عذاب لگتا ہے۔ تم پاکستان جاؤ گی؟ کیبنٹ بند کرتے اس کا دل جیسے حلق میں آیا۔ وہ کھڑا ہوا۔ ہاں اگر تم چاہو گے تو۔ نورا اپنے ناخن دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی پیکنگ کر لینا 3-4 روز تک۔ حلق میں پھنسا درد کا گولا بڑا ہو رہا تھا۔ میں یہ امیرانہ سامان کہاں لے کے جاؤں گی؟ میرا تو گھر جھگی ہے۔ وہ ہنسی۔ وہاں لوگ مجھے کہیں گے میں پتہ نہیں کس امیر زادے کے ساتھ منہ… تم بھتو نہیں نورا ہو۔ ناروے میں تمہارا جنم ہوا ہے، وہاں بھی یہی بتاؤ گی تم، اور تمہیں اپنے گھر بھیج رہا ہوں، کسی جھگی میں نہیں۔ رالف نے اس کی بات کاٹی۔ اگر تم مذاق کر رہے ہو تو میرا دل توڑنے کی بہت اچھی کوشش ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہیں یہاں میرے ساتھ رہنے میں اذیت ہوتی ہے تو تم وہاں رہو گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اداسی تھی۔ نورا نے بے اختیار نظریں اٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ رخ چلتے رالف بارٹ نے آنکھوں میں آتی نمی چھپائی۔ وہاں سب ہے، میری ماما، بہن، بھائی۔
بھابھی بابا وہ شاید تمہارے مسئلے سمجھ لیں۔ اب دوسرا کیبنٹ صاف کرنے کے لیے جھکا۔ نورا خاموش رہی، یعنی وہ تھک گیا تھا اس کے رویے سے۔ کمرے کی خنکی نورا کے دل میں اترنے لگی۔ انگلیاں چٹکاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی، کوٹ پہنتے اسے بتایا۔ رولف پارٹ نے اسبات میں سر ہلاتے اسے اجازت دے دی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی رولف نے کیبنٹ چھوڑ دیا۔ وہ سب کچھ کر لیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کی ایک بوند بھی نہیں انڈیل سکتا تھا۔ محبت کیسے کرواتا؟ مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے ہاتھوں ہارتا ہے، جیسے آج اذان شیخ نورا کے ہاتھوں ہار رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں فائل اور کوٹ تھامے اور دوسرے میں موبائل پکڑے وہ اپنے روم پہ دستک دے رہا تھا۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلنے پہ زرنم کو دیکھا۔ وہ ایک سائڈ پہ ہوتے پاس سے گزر گئی۔ یہ ناراضگی کب تک چلے گی؟ واپس دروازہ بند کرتے پوچھا۔ میں ناراض تو نہیں ہوں، منہ بناتے گھورا۔ مجھے تو لگ رہا ہے۔ وہ کوٹ اور فائل رکھتے ٹائی اتار رہا تھا۔ زرنم خاموش رہی۔ یار، ایک تو شوہر تھکا ہارا گھر آئے، آگے سے آپ ایسے منہ بنا کے بیٹھی ہیں جیسے میں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں آپ پہ۔ وہیں کھڑے کھڑے شرٹ اتاری۔ زرنم ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی چیزیں سیٹ کر رہی تھی جو پہلے سے ہی سیٹ تھیں۔ آپ پانی پئیں گے؟ اس کی باتوں کو اگنور کرتے پوچھا۔ نہیں، کڑوی کافی بنا کے لا دیں؟ وہ مجھے نہیں آتی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ گڈ، سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرنی۔ ابان اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ نہ، آپ کے لیے تو نہیں کروں گی، نروٹے پن سے کہتی اس نے کمفرٹر کو دھیرے سے سیٹ کیا۔ اس کے نیچے کچھ تھا۔ سیکھنی تو پڑے گی۔ سلائڈ ڈور بند کرتے وہ اندر غائب ہو گیا۔ زرنم نے جلدی سے کمفرٹر ہٹاتے دوبارہ سے سب سیٹ کیا۔ یہ چھوٹا سا سرپرائز تھا جو ابان کے لیے اس نے ریڈی کیا تھا۔ جب تک وہ فریش ہو کے آیا وہ باہر جانے کے لیے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ کھانا کھا لیں پھر کام کر لیجیے گا۔ اوکے۔ وہ انگلیوں سے گیلے بال سیٹ کرتے مسکرایا۔ پتہ نہیں ناراضگی کل رات کی تھی یا آج صبح ناشتے کے ٹیبل کی۔ سفید شرٹ اور ٹراؤزر میں کلائی رسٹ واچ سے خالی تھی۔ اسام ڈنر پہ موجود نہیں تھا، سو تسلی سے ان چاروں نے کھانا کھایا۔ ابان روم میں واپس چلا گیا تو وہ برتن سمیٹنے تک وہیں بیٹھی رہی۔ اشوے نے کچن بند کرتے اسے دیکھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو ابھی تک؟ قریب آتے پوچھا۔ ویسے ہی بس جا رہی ہوں۔ بمشکل مسکراتے وہ اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ جاؤ اندر۔ اسے اندر بھیجتے لیونگ روم کا ڈور بھی لاک کر دیا۔ زرنم روم میں آئی تو بلا وجہ ہی دستک دی۔ ابان نے خود دروازہ کھولا۔ میری موجودگی میں آپ بنا دستک کے اندر آ سکتی ہیں۔ مسکراہٹ دباتے دروازہ واپس بند کیا۔ وہ اس لیے دستک دی کہ وہ بیڈ کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں کمفرٹ ویسے ہی رکھا تھا، مطلب اس نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ سرپرائز۔ سیدھی ہوئی۔ کہیں میرا دوپٹہ نہ غائب ہو اور اچانک آپ کی انٹری ہو اور آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں ابان؟ منہ بناتے ناراضگی سے دیکھا۔ نہیں، میں مذاق اڑا نہیں رہا ہوں، کر رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے تسلی دی۔ آپ کی گھڑی ٹھیک نہیں ہوئی؟ خالی کلائی دیکھتے پوچھا۔ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگی اب۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کے نہیں توڑی۔ کوئی بات نہیں یار، اس کا ٹوٹنا ہی بہتر تھا۔ وہ اب فائل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ کے لیے کچھ ہے؟ اٹھاتے اسے دیا۔ یہ کیا ہے؟ پکڑتے کھولا۔ یہ آپ کا فارم ہاؤس؟ اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستے مسکرایا۔ وہ کاغذات دیکھ رہی تھی۔ اب ان پہ سائن کریں، یہ آپ کے ہو جائیں گے۔ نہیں، اس نے واپس پکڑایا۔ میں نہیں لے سکتی۔ اسے شدت سے رونا آیا، پتہ نہیں کیوں۔ ابان اس کے لیے سب کچھ کرتا تھا اور وہ ایک رات کو لے کے پریشان تھی۔ زرنم، یہ آپ کا ہے اور گفٹ ٹھکراتے رہی ہیں۔ اسے خود سے لگاتے بالوں پہ لب رکھے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ شرمندہ تھی، کیوں اس نے اسے کہا تھا فارم ہاؤس میں رہنا ہے۔ اب وہ پورا اس کے نام کر رہا تھا۔ اچھا چھوڑیں اسے، وہ ابھی تک اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے یہ بتائیں آپ نے میرے لیے کیا سرپرائز سوچا ہے؟ ہیں؟ وہ ایک دم پیچھے ہوئی، یعنی وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ کے لیے؟ گھبراہٹ سے آواز لڑکھڑائی۔ ہاں میرے لیے۔ 2 قدم آگے ہوتے اس نے احتیاط سے کمفرٹر ہٹایا۔ اس کے نیچے بے شمار پھول تھے اور خالی جگہ کا دل بنا تھا جس کے اندر زربان لکھا تھا۔
ایسے کہ پورا بیڈ پھولوں سے بھرا تھا جس میں ہر طرح کے پھول تھے۔ دل کی جگہ پھول نہیں تھے، اندر پھولوں سے زربان لکھا تھا۔ اب میں پھولوں کی تعریف کروں؟ اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے اپنے ساتھ لگایا۔ ابان، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور تھا کہ انہیں پھولوں کے حساب سے ان کی تعریف کی جائے، اور پھولوں کی تعریف کرتے اس کا محرم اس کے گال چوم لیتا تھا۔ اب تو ڈھیر تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ کل کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ اسے اٹھاتے بیڈ تک لایا۔ تیز تیز چلتی سانسیں وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اٹھائے اس کے ہونٹوں پہ لمس چھوڑا۔ آپ اتنی انوسینٹ کیوں ہیں؟ پھولوں کے اوپر اپنا پھول رکھتے دوبارہ لب سے لب لگائے۔ ابھی میرا دل کر رہا ہے آپ کو اپنے دل کے اندر کہیں بند کر لوں۔ گردن کے پیچھے انگلیاں ڈالتے اس کا سر اوپر کیا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ دیکھنا چاہتی تھی شاید۔ ابان پھولوں کو ایک طرف کرتے خود اس کے ساتھ ٹکا۔ کل ساری محنت میں نے کی تھی، آج آپ نے کرنی ہے، شرارت سے کہا۔ مطلب؟ گردن پھیرتے دیکھا۔ میرے اوپر آئیں۔ ابان نے سیدھے ہوتے اسے حکم دیا۔ نہیں، آنکھیں دکھاتے وہ اٹھنے لگی۔ میں کیوں کروں گی ایسا بھلا؟ پلیز۔ آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ اس کی جھجک ختم کرنا بھی ضروری تھا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا نا تو پھر اپنا حشر دیکھ لیجیے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے روکا۔ وہ تیزی سے اس کے اوپر آئی۔ چٹیا ایک طرف سے پسلی، کمر سے نیچے جھول گئی۔ میرے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھیں۔ اگلا آرڈر دیا۔ میں؟ وہ سرخ ہوئی۔ پہلے ہی اتنے قریب ہونے پہ دل سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ جی۔ اوپر ہوتے اسے گردن کے پیچھے سے تھاما اور ذرا سا نیچے جھکایا۔ اس کا چہرہ بالکل پاس ہوا تو سانسیں الجھنے لگیں۔ ابان سے اب صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، سو خود ہی جذب سے اس کے قریب ہوتے وہ بے قابو ہوا اور ایک جھٹکے سے اسے گھماتے اپنے نیچے کیا۔ پیچھے وہ تڑپ کے رہ گئی۔ آپ نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، مجھے مت روکا کریں۔ توڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے اوپر اٹھایا۔ دل پہ مہر ثبت کرتے وہ اس کے جسم پہ پھولوں کی تعریف کر رہا تھا۔ آج خود کو اس کے حوالے کرتے زرنم کو پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا لمس جیسے وجود کا عادی ہونا چاہتا تھا۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتے وہ مسکرا دی۔ وہ قطرہ قطرہ اس میں بہہ رہا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، الکا بھی آئی ہوئی ہیں، اگر ملنے جانا ہو تو چلی جانا۔ کوٹ کی ڈوریاں کھینچتے اس نے ہوڈی کو تنگ کیا۔ اچھا۔ نورا نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ سر جھکائے وہ باہر نکل گیا۔ اسے یونی بھی جانا تھا۔ کتنے دنوں سے اس کے بہت سارے کام پینڈنگ پہ تھے، صرف نورا کی طبیعت کی وجہ سے۔ ٹرنل پہ رکتے اس نے ابان کو کال کی۔ بھائی آپ نے آنا ہے یا نہیں؟ ریسیو ہوتے ہی پوچھا۔ انشاءاللہ آج لازمی نکلوں گا۔ وہ آفس میں تھا۔ ٹھیک ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کال بند کر دی۔ اتنی دیر میں بس بھی آ گئی تھی۔ حسان کے پاس پہنچتے پتہ چلا کہ مسٹر اینگر کے آدمی کتنی بار اس کا پتہ کرنے آ چکے تھے، اور مسٹر اینگر نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر تم نے 2 دن میں اس سے کانٹیکٹ نہ کیا تو نقصان کے ذمہ دار تم ہوگے۔ حسان نے اسے بتاتے چائے کا مگ پکڑایا۔ تم نے کیا کہا پھر؟ لیونگ روم میں پڑے صوفے پہ بیٹھتے ٹانگیں پھیلائیں۔ میں نے اسے یہی کہا تھا، اگر آ گیا تو بھیج دوں گا، اب تم دیکھ لینا کیا کرنا ہے تمہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں آج۔ ویسے بھی جب تک بھائی نہیں آ جاتے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اگلی بات ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تو میرا ایک کام کر دو گے؟ کافی دیر بعد خاموش بیٹھے حسان کو مخاطب کیا۔ ہاں ضرور، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، بھائی آئیں گے تو انہیں ریسیو کر لینا۔ اتنی زیادہ شاپنگ کرنی ہے؟ یہی سمجھ لو۔ اٹھتے اپنے روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو ایک لفافہ تھا اس کے ہاتھ۔ کیا یہ قرون سے بھرا ہوا ہے؟ حسان نے شرارت سے پوچھا۔ یہی سمجھ لو۔ دروازہ لاک کرتے وہ پھر وہاں سے نکل آیا تھا۔ جیولر کے پاس آتے وہ ہیرا دیا، وہ 7-8 کونوں والا سبز ہیرا جس کی کوئی خاص شکل نہیں تھی، بالکل اوریجنل جیسے ابھی تراشا گیا ہو۔ تم نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ شاپ کے آنر نے اسے مشکوک انداز سے دیکھتے پوچھا۔ تمہارا کام اسے تراشنا ہے، سو آرام سے اپنا کام کرو، میں یہ 7:30 بجے پک کر لوں گا۔ ساتھ موبائل پہ ٹائم دیکھا۔ وقت بہت کم ہے۔ اگلے نے بھی آنکھیں چڑھائیں۔ 6:30۔ کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھتے
اس کی آواز سرد ہوئی۔ اور اس میں تم نے اگر کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو پوری مارکیٹ الٹ کے رکھ دوں گا تمہارے اس گنجے سر پہ۔ کاؤنٹر پہ ہتھیلی مارتے اسے خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہاں سے نکل کے وہ پاسپورٹ کے لیے آیا جہاں پہ نورا کے کاغذات جمع کروانے تھے۔ ارجنٹ ویزے کے لیے اسے زیادہ قرون ادا کرنے پڑے لیکن مل گیا۔ واپسی بھی اس نے کچھ شاپنگ کی دیگر والوں کے لیے اور نورا کے لیے جو وہ پاکستان میں بھی استعمال کر سکے۔ کچھ ہلکے بھلکے کپڑے کیونکہ یہاں موسم سرد ہونے کی وجہ سے گرم کپڑے ہی استعمال ہوتے تھے۔ بیگ بازو پہ پرس کی طرح ڈالتے وہ فون پہ کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ اوسلو کا چپا چپا اذان شیخ کو جانتا تھا۔ وہاں کی برف رولف بارڈ کے سرد انداز سے واقف تھی۔ دھوپ جو بہت کم نکلتی تھی وہ اس کی آنکھوں کی تپش جانتی تھی۔ آج سڑکوں پہ جمی ہلکی برف پگھل رہی تھی اس کے دل کی طرح۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے وہ تیز تیز راستہ عبور کر رہا تھا۔ اس کے لیے بہتر تھا یا تو اپنی آنکھیں نوچ ڈالے یا اس لڑکی سے اوجھل ہو جائے جو اس سے کراہیت کھاتی ہے۔ رولف بارڈ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے الکبی کے پاس چلی آئی۔ وہ اپنے گھر کی تفصیلاً صفائی کروا رہی تھی۔ السلام علیکم ان کے سامنے جھکتے ان کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام۔ اسے گالوں پہ پیار کرتے وہ مسکرائیں۔ تمہارا ہی انتظار تھا، کل شام کو آئی ہوں، تم اب ملنے آ رہی ہو؟ اس سے جگہ دیتے شکوہ کیا۔ وہ دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے۔ اسے معلوم نہیں بہانہ بنایا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ فکرمندی سے پوچھا۔ تھوڑے فاصلے پہ کچھ لڑکیاں کام کر رہی تھیں، میرا بیٹا گھر پہ تھا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ ہلکا ہلکا دبانے لگی۔ جی وہ گھر ہی تھا، میں ٹھیک ہوں، بس کل پیٹ میں درد تھا بہت زیادہ۔ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے روکا۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا یا ایسے ہی گزارا کروایا ابن البارڈ نے؟ وہ اٹھی۔ تم قہوہ پیو گی؟ دو باتیں ایک ساتھ پوچھی۔ میں خود بناتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ انہیں واپس بٹھانا چاہا۔ نہیں تم بیٹھو، تم نے بتایا نہیں ڈاکٹر کا؟ وہ زبردستی اسے آتش دان کے پاس چھوڑ کے کچن میں آ گئی تھی۔ اوپن کچن تھا، بس شیلف لیونگ روم اور کچن کا بارڈر کا کام کرتے تھے۔ نہیں، رولف نے قہوہ بنا دیا تھا، ٹھیک ہو گئی تھی میں۔ وہ وہیں بیٹھی انہیں دیکھتی رہی۔ آپ کہاں گئی تھیں اتنے دن؟ میں ترکی گئی تھی اپنے بھائیوں کے پاس۔ وہ پانی ابلنے کا انتظار کرتے اسے جواب دینے لگی۔ آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ وہاں ہیں ان سب کے ساتھ رہ لیں۔ میں اپنے شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، پھر یہاں سب میرے اپنے ہی تو ہیں۔ کیا تم میری بیٹی نہیں ہو؟ اپنائیت سے دیکھتے پوچھا۔ ہوں، کیوں نہیں ہوں؟ وہ اٹھ کے ان کے قریب آئی، پھر کپ نکال کے سامنے رکھے۔ مجھے نہیں پتا ماں کیسی ہوتی ہے، لیکن آپ سے مل کے مجھے احساس ہوتا ہے ماں کی محبت کا۔ میری ماں نہیں ہے۔ ان کا بوڑھا جھریوں زدہ ہاتھ چومتے ماتھے سے لگایا۔ اللہ تمہیں کومپل کی طرح کھلتی ہوئی زندگی دے۔ اسے دعا دیتے وہ چائے ڈالنے لگی۔ میرے بیٹے کو خوش رکھنے کی طاقت دے۔ اس کے چہرے پہ بکھرتی اداسی کو دیکھتے اور دعا دی۔ تمہارا ابن البار سے کیسا تعلق ہے؟ چائے پیتے انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ مطلب؟ ناسمجھی سے نورا نے انہیں دیکھا۔ تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ نارمل انداز میں پوچھتے سپ لیا۔ وہ پتہ نہیں دانستہ جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ کبھی اس کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی بھلا؟ امرات، زوجات، صاحبات، ان تینوں میں سے بتاؤ۔ وہ اسے نظروں کے آثار میں لیے ہوئے چہرے کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ سارا کچھ نورا کے سر سے گزر گیا۔ پہلی وہ بیوی جس سے صرف جسمانی تعلق ہو، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو۔ دوسری زوجہ، وہ بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں ہوں۔ تیسرا صاحبات، وہ بیوی جس سے نہ ذہنی نہ جسمانی تعلق ہو۔ تفصیل سے بتایا۔ اب تم بتاؤ تمہارا تعلق کیسا ہے؟ زوجات۔ اندر آتے ابن البار نے ان کی بات کا جواب دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہارا تعلق بڑھائے۔ نورا پہلو بدلتے سائڈ پہ ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ ہمیشہ ساتھ رہو۔ انہیں خوشی ہوئی تھی، لیکن نورا جانتی تھی ان کا تعلق کیسا تھا۔ جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی تب ایک لڑکے نے دروازہ کھولا تھا جو سر جھکائے تیزی سے دروازہ عبور کر گیا تھا۔ وہ رولف ہی تھا جسے القبی ابن البار کہتی تھی۔ محمد شفیع نامی شخص رولف بارڈ کہتا تھا۔ وہ نورا کے لیے بھی رولف تھا۔ رولف لفظ وولف سے نکلا ہے جس کا مطلب بھیڑیا ہے،
اور ابن البار بھی بھیڑیے کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ وہ نیک بیٹا تھا، لیکن صرف اپنے پیاروں کے لیے، اور غداروں کے لیے وہ ولف تھا۔ ایول شیڈو، کالا سایہ۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر واپس چلے آئے۔ آپ کے کاغذات دے آیا ہوں، 2 دن تک مل جائے گا ویزا۔ دروازہ کھولتے اسے اندر جانے دیا، پھر خود اندر آتے بند کر دیا۔ لفظ آپ پہ جیسے ساری بے تکلفی ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ نورا کے دل نے بیٹ مس کی۔ بھائی آئیں گے میرے، ان کے ساتھ چلی جائیں گی آپ۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اور یہ کچھ چیزیں ہیں، پہلی دفعہ جائیں گی تو خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ آپ کے لیے اور کچھ باقی سب کے لیے، دیکھ لیجئے گا۔ اب وہ اپنے کوٹ کی زپ کھول رہا تھا اور نورا اور اپنے تعلق کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ تم ساتھ نہیں چلو گے؟ شل ہوتے دماغ سے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اب تک وہ اس سے لڑتی ہی رہی تھی، کبھی پیار سے بات نہیں کی، تو اب وہ اسے کیسے کہتی وہ نہیں جانا چاہتی۔ وہ شخص اس کی مٹھی سے پھسل رہا تھا۔ نہیں، ایک لفظ ادا کرتے وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ نورا وہیں بیٹھ گئی، اداسی سے چیزیں سائڈ پہ کرتے لیٹ گئی۔ پیٹ میں ابھی بھی ہلکا ہلکا درد ہوتا تھا، عجیب سی الجھن، بے چینی سی۔ وہ اس سے الگ ہونا چاہتی تھی یا نہیں، یہ بات اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور رالف سے بھی وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے وہ نیند کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کالے رنگ کے پانی میں دوڑ رہی تھی۔ اس کے ننگے پیروں سے نکلتا سرخ خون پانی میں شامل ہوتے کالا ہو جاتا، چاروں طرف پھیلتا ہولناک اندھیرا۔ اس کا دوپٹہ جو پھٹا ہوا تھا وہ کالے رنگ کی چادر تھی، شاید سختی سے سر پہ جمائے۔ وہ خوف زدہ سی دوڑ رہی تھی۔ سامنے پہاڑ تھا، کالا پہاڑ، جس سے سفید پانی کی آبشار نکلتی کالے پانی میں شامل ہونے لگی۔ ہر چیز کالی، بادل، پانی، اس کی چادر اور کالا خون۔ اور خوف، وہ موت کا خوف نہیں تھا، کچھ اور تھا، بس دل ڈوبتا جاتا۔ منظر بدلا، اس کے پاؤں پتھروں سے زخمی ہو رہے تھے۔ یہاں بھی وہی خوف حاوی تھا۔ کھلے بالوں سے وہ زمین پہ بیٹھی پاؤں سے کالا پتھر نکال رہی تھی۔ جب اسے ٹرین کے ہارن کی آواز آئی، تیزی سے اس کی طرف آتی کالی ٹرین اور پاؤں سے نکلتا خون، وہ پٹری پہ ننگے سر بیٹھی تھی، ہلنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ سامنے دیکھتے وہ مدد کے لیے چیخنے لگی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ٹرین کا شور اس کے اوپر حاوی ہو رہا تھا۔ موت سر پہ منڈلا رہی تھی، لیکن اسے موت کا خوف نہیں تھا۔ منظر پھر سے بدلا۔ وہ ڈانس کر رہی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جس کا وجود چمکتا اسے بھی روشن کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ محبت سے جھوم رہی تھی۔ اب کی بار خوف نہیں تھا، سکون تھا۔ وہ ہاتھ چھوٹا، گول گھومتے اس کا گہرے دار فراک ہوا میں پھیلا ہوا تھا۔ دوبارہ ہاتھ تھامنے کے لیے وہ ذرا سا رکی، وہی خوف دوبارہ طاری ہوا۔ وہ اکیلی تھی، گھبراہٹ سے لڑکھڑاتے وہ اپنے ہی کپڑوں میں الجھنے لگی۔ کالے رنگ کا پانی اس کے پاؤں پہ جمع ہوا تھا، برف کی طرح۔ ٹرین جو غائب ہو گئی تھی وہ اس کے اوپر سے گزر گئی۔ ہڑبڑا کے وہ اٹھی، پسینے سے شرابور کانپتا ہوا جسم۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی، تیز تیز سانس لیتے، چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ اٹھ کے کچن میں آئی، پانی نکالتے اس نے شیلف کو تھاما ہوا تھا۔ سامنے والا ڈور ابھی تک بند تھا۔ ساری رات وہ جاگتی رہی، درد کی شدت کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ صبح رالف اپنے روم سے باہر نکلا تو وہ سامنے بلینکٹ میں چھپی شاید سو رہی تھی۔ اپنے لیے چائے بنا کے برتن دھوئے، شور پہ بھی وہ ویسے ہی لیٹی تھی۔ رالف سر جھٹکتا کاٹیج سے نکل آیا۔ پہلے جیولر سے رنگ اور نیکلس اٹھایا، پھر اپنے اپارٹمنٹ میں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ ابان کو سامنے بیٹھے دیکھ کے اس سے بغل گیر ہوا۔ سفر کیسا گزرا؟ حسان اندر ناشتہ بنا رہا تھا۔ اچھا گزر گیا، تم ریسیو کرنے تو آ سکتے تھے۔ شکوہ کرتے ابان نے موبائل جیب میں رکھا۔ بزی تھا تھوڑا سا۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ماما، ایزل اور ہماری بھابھی؟ آخر میں شرارت سے بھابھی لمبا کیا۔ ٹھیک ہیں سب، زرنم سے جھوٹ بول کے آیا ہوں، اسے گورا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے میسج پڑھ چکی تھیں۔ اوہ، پھر اب کیا کہہ کے آئے ہیں؟ یہی کہ میٹنگ سے لاہور جا رہا ہوں، گھر میں بابا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ چلیں، جلدی آپ کا کام بھی ختم ہو جائے گا، شام کو ہی ملتے ہیں مسٹر اینگر سے۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو لو۔ کہاں گئے تھے بائی دا وے؟ یاد آنے پہ پوچھا۔
ہر بات نہیں بتاتے۔ اس کے پاس سے اٹھتے حسان کے پاس چلا آیا، پھر اس کی مدد کرتے ناشتہ بنوایا۔ دوسری طرف نورا درد سے بے حال ہوتے ہوش و حواس کھو رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اذان نے مسٹر اینگر کو فون کر کے نارویجن سلیٹ میوزیم پہ ملنے کے لیے بلایا تھا۔ پلان کے مطابق مسٹر اینگر پورے وقت پہ پہنچا اور اپنے سامنے ابن البار کو دیکھ کے تیش میں آیا۔ بریکٹ اس دن جو تصویر اینگر نے اسے دی تھی وہ ابان کی تھی، جو اذان نے وہاں کے سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے اس کے ڈراور میں چینج کروائی تھی۔ ابن البار کو مرے کئی سال گزر چکے تھے، اور جو اب ابن البار کے نام سے جانا جاتا تھا اسے بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا، جس میں ایک گنا تھی۔ وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ابان کو اس کے 20 منٹ درکار تھے، اس کے بعد ایک گولی ابان کو لگنی تھی۔ باقی کا کام اذان کے آدمی سنبھال لیتے جو اس نے اپنے خاص کاموں کے لیے رکھے تھے۔ ان 20 منٹوں کے لیے اسے ابان کو سامنے لانا پڑا تھا۔ مسٹر اینگر کے آفس میں داخل ہوتے رالف بارٹ نے سیکیورٹی کو کورون تھمائے اور اندر آ کے دروازہ لاک کیا۔ اپنی USB ڈرائیو لگاتے اس نے 20 منٹ میں اس کا پورا کمپیوٹر ہیک کر لیا۔ اس کے اندر نہ صرف اینگر کے راز تھے بلکہ پوری نارویجن گورنمنٹ بے لباس پڑی تھی۔ یہاں اس نے ڈرائیو اتاری، ادھر سے فائر ہوا۔ گولی ابان کے تھائز پہ لگی تھی اور وہ ایک ہی گولی سے ڈھیر ہوا۔ سرخ خون سفید ماربل پہ پھیلتا جا رہا تھا۔ پلاننگ ایک گولی کی تھی، لیکن مسٹر اینگر عین وقت پہ دھوکہ دے گیا۔ ایک کی بجائے کئی گولیوں کی آواز اس میوزیم نے سنی تھی۔ پہلی گولی کی آواز سے نارویجن میوزیم میں خاموشی طاری ہوئی، جیسے ہر چیز انہونی آواز پہ ساکت ہو جائے۔ میرا مقصد تمہیں ڈرانا تھا۔ پہلی گولی تھائس پہ مارنے کے بعد وہ چلتا ہوا ابان شیخ کے پاس آیا، جو زخمی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا تم صرف ایک گولی سے ڈرو گے۔ دوسری گولی بھی اسی جگہ کے قریب لگی۔ تمہیں 3 گولیاں بھی نہیں ڈرائیں گی۔ اس نے تیسری گولی مارنے کے لیے گن تانی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ابان نے دوسرے پاؤں کو ہوا میں اچھالتے اس کے ہاتھ پہ مارا۔ پستول پہ گرفت ڈھیلی ہونے کی وجہ سے اینگر کے ہاتھ سے چوٹتا دور جا گرا۔ اتنی دیر میں ابان اپنی گن نکال چکا تھا۔ اب اس کی باری تھی۔ ٹانگ سے رشتے خون کے باوجود اس نے اینگر کو جانے نہیں دیا۔ اگلی 3 گولیاں ابان کے پسٹل سے فائر ہوئیں، جو ایک سیدھی اس کی پسلیوں کے بیچ لگی، ایک ہسلی کی ہڈی پہ جسے بیوٹی بون بھی کہا جاتا ہے، اور ایک کلائی پہ۔ ایک زندہ وجود بے جان ہوتا زمین پہ گرا تو لوگوں کا شور ہنگامہ بڑھنے لگا۔ کچھ دیر میں ہی وہاں پولیس آ گئی۔ وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کے بعد پولیس ان دونوں کو ہاسپٹل تو لے گئی، لیکن معاملہ ناگزیر تھا۔ سفید گھٹنوں سے نیچے آتی شرٹ کے ساتھ وہ پرپل ٹراؤزر پہنے ایزل کے ساتھ بوتیک جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ لائٹ پرپل دوپٹہ گلے میں پھیلا کے ڈالتے خود کو آئینے میں دیکھا، پھر سفید اور پرپل چوڑیاں کلائیوں کی زینت بنائی۔ تم تیار ہو؟ ایزل نے دروازہ کھولتے اندر جھانکا۔ ہاں بس میں آ رہی ہوں۔ ہلکی سی لپسٹک لگاتے دوبارہ خود کو دیکھا، پھر موبائل پہ پک بناتے ابان کو واٹس ایپ کر دی۔ یقیناً وہ اسے تیار دیکھ کے وجہ پوچھے گا اور پھر تعریف کرے گا۔ مسکراتے وہ باہر نکل آئی۔ اشوے بھی جا رہی تھی ان کے ساتھ، سو وہ بھی تیار کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا نہیں آئے؟ ڈرائیور کو دیکھ کے ایزل نے اشوے سے پوچھا۔ نہیں، ان سب کے آج ہی کام تھے۔ گئے کہاں ہیں؟ زرنم نے اندر بیٹھتے پوچھا۔ پتہ نہیں، لاہور ہی گئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کسی کلائنٹ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ تمہاری ابان سے بات ہوئی؟ اب اشوے نے اسے دیکھا۔ نہیں، میسج کیا ہے، ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ مصروف ہی ہوگا۔ اسام بھی تو اسی لیے گئے ہیں۔ باقی کا راستہ ایزل اور زرنم ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ وہ ساتھ ساتھ موبائل بھی دیکھ رہی تھی۔ دوسرا ٹک تو لگ چکا تھا، لیکن میسج ابھی تک سین نہیں ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کے سب سے پہلی ملاقات ابراہم سے ہوئی، جو وہاں کی ماڈلز کا میک اپ کرتا تھا۔ وہ تیک ایزل کے اپنی نہیں تھی، شیئرز پہ تھی۔ 25% شیئرز اس کے تھے، باقی آنر کے۔ السلام علیکم۔ ابراہم نے لچکا کے زرنم کی انگلیاں نزاکت سے تھامی۔ یو لک سو پریٹی۔ ناخنوں کو ہونٹوں سے ہلکا سا چھوتے ادا سے مسکرایا۔ گارجیس ویمن۔
پھر اشوے کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا. اینڈ یو آر مائی لٹل ڈیزائنر. لاسٹ پہ ایزل کو دیکھتے آنکھ دبائی. اسے دیکھتے ہی اشوے پہچان گئی تھی وہ تھرڈ جینڈر ہے. کچھ دیر اس کے پاس رک کے وہ لوگ اندر چلی آئیں. پہلے ڈپارٹمنٹ میں مشینری رکھی تھی جہاں بہت سا اسٹاف کام کر رہا تھا. نیکسٹ پہ صرف دھاگے تھے. اسی طرح الگ الگ رومز تھے جن میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں سیپریٹ کر کے. آنر کے روم کی طرف جاتے ایزل نے ان دونوں کو دیکھا. وہ دونوں ٹھیک لگ رہی تھیں. پھر اپنے بالوں کو سیٹ کرتے دروازہ نوک کیا. ویسے زیادہ سخت مزاج ہیں کیا؟ زینب نے ایزل کی شکل دیکھتے پوچھا. مجھے نہیں پتا گیسٹ کے ساتھ کیسے ہیں لیکن سٹاف کے ساتھ تو بہت روڈ بیہیو کرتے ہیں. یس. اندر سے اجازت ملتے ایزل نے دروازہ کھولا. السلام علیکم. سر ہلکا سا ہلاتے وہ اندر داخل ہوئی. وعلیکم السلام. منیب الرحمن اپنی سیٹ چھوڑتے احتراماً کھڑا ہوا. اس سے اس بارے میں ایزل نے بات کی تھی. یہ ہمارے آنر مسٹر منیب اینڈ شی از مائی مدر اینڈ سسٹر ان لا بریکٹ بھابھی. ایزل نے سب کا تعارف کروایا. نائس. تشریف رکھیں. صوفے کی طرف اشارہ کیا. نہیں ایکچولی ہم لوگ بس ابھی کچھ دیر میں چلے جائیں گے. زرنم کو کریز تھا بوتیک دیکھنے کا. اسی چکر میں آپ کا وقت برباد کر رہے ہیں. اشوے نے فارمیلٹی نبھائی. نو اٹس اوکے. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے. بیٹھے تو صحیح. کچھ خاطر تواضع کا موقع دیں. وہ انہیں انسسٹ کر رہا تھا. پھر بھی اشوے نے مناسب نہیں سمجھا. تمہارے پارٹنر اتنے بھی روڈ نہیں ہیں جتنا تم نے بتایا ہوا تھا. ہو سکتا ہے موڈ اچھا ہو آج. اشوے نے تنزیہ ایزل کو دیکھا. مطلب فضول میں ڈرا کے لائی تھی. شاید وہ سٹاف کے ساتھ بہت اسٹرکٹ ہیں. آپ لوگوں سے اچھے سے بات کر لی. قسمت اچھی تھی. اب وہ لوگ پچھلی طرف آ رہی تھیں. زرنب نے موبائل ایک بار پھر چیک کیا. ابھی تک میسج سین نہیں ہوا تھا. بے چینی سے ایک اور میسج کیا. کہاں بزی ہیں؟ اس کے بھی 2 ٹک لگ گئے. لنچ سے پہلے وہ لوگ واپس آ گئی تھیں ایزل کو وہیں چھوڑ کے کیونکہ وہ شام کو 6 بجے آتی تھی. اذان کہاں ہو؟ ابان بھائی کی کنڈیشن بہت خراب ہے. پلیز جلدی آ جاؤ. اذان کو اپارٹمنٹ کے نمبر پہ فون آیا تھا اور اب میوزیم کی طرف جا رہا تھا. کنڈیشن خراب؟ کیسے؟ وہ واپس آ رہا تھا. بس سے آنے میں بھی اسے 10 منٹ لگ گئے تھے. پورے میوزیم کو ہفتے کے لیے سیل کر دیا گیا اور ابان کے بے جان وجود کو اسٹریچر پہ ڈالے ڈاکٹرز کی ٹیم ایمرجنسی وین میں منتقل کر رہی تھی. ہی از مائی بردر. وہ بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا. حسان اندر بیٹھ چکا تھا. اذان بھی اندر آیا. ایک ہی جگہ پہ لگنے والی 2 گولیاں ٹانگ پہ بہت بڑا زخم کر گئی تھیں. ابان کو یوں خون سے لتڑا دیکھ کے اذان جیسے مضبوط شخص کے اعصاب کمزور پڑنے لگے تھے. کچھ نہیں ہوگا بھائی. سبز آنکھوں میں نمی نے اپنی جگہ بنائی. ڈاکٹر اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہے تھے. تھائز سے ویسے بھی خون زیادہ نکلتا ہے. ہاسپٹل کے کوریڈور میں چلتے اسٹریچر پہ ابان کا ہاتھ ذرا سا ہلا تھا. وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ اس کے زرنب کو کچھ نہ بتائے لیکن بند ہوتی آنکھوں سے وہ بول نہیں پایا. اندر گم ہوتے ایمرجنسی کی لائٹ آن کر دی گئی تھی. گھر انفارم کرو گے؟ حسان نے اس کے کندھے پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے پوچھا. نہیں. اس نے سختی سے منع کیا. گھر میں کسی کو نہیں بتانا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. تمہیں کر دینا چاہیے. یہاں اکیلے ہینڈل نہیں کر سکو گے. میں کر لوں گا. اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی. سرخ آنکھوں میں آتی نمی اور تنی ہوئی رگیں. اس کی جیب میں وہ ڈیوائس پڑی تھی جس کے لیے اس نے ابان کو موت کے قریب کر دیا تھا. اینگر کی کوئی خبر ہے؟ دونوں ہاتھوں سے گال تپتپاتے بے چینی سے پوچھا. وقت جیسے ایک جگہ رک گیا تھا. اسے بھی 3 گولیاں لگی ہیں. ابان بھائی نے ہی شوٹ کیا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. گہرا سانس لیتے وہ ایک بار پھر ایمرجنسی روم کے دروازے پہ آیا. پولیس نے ابان بھائی اور اینگر دونوں کے خلاف کیس فائل کیا ہے. اینگر تو نکل جائے گا. ابان بھائی کی نیشنلٹی پاکستان ہے. وہ کیسے؟ ابان بھائی کو کچھ نہیں ہوگا. تناؤ سے پھولی ہوئی رگیں مسلتے وہ ٹہلنے لگا. بابا کو کال کرو. اسے فی الحال ابان کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا تھا. یہ لو اسام انکل سے بات کرو. حسان نے کال کنیکٹ کر کے دی تھی. السلام علیکم. وہ آفس میں تھا. حسان کا نمبر اس کے پاس سیو تھا اس لیے کال پک کر لی. وعلیکم السلام. آواز کا بوجھل پن اسام کے ذہن میں کھٹکا. ابان ٹھیک ہے؟ پیپر ویٹ چھوڑتے وہ سیدھا ہوا. نہیں. بھائی کی کنڈیشن سیریس ہے. بلڈ زیادہ بہہ رہا ہے اور اوکے میں آ رہا ہوں. اس کی پوری بات سنے بنا ہی اس نے کال بند کر دی تھی. باہر نکلتے ہی اس نے اپنی سیٹ کنفرم کروا لی. جہاز 15 منٹ بعد ٹیک اوور ہونا تھا.
12 घंटे वो ICU में ही रहा था। 3 गोलियां एक ही टांग पे खा के जिंदा रहना, वो भी सही सलामत, नामुमकिन सा लगता था। वो बात करके दोबारा ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ा हो गया। शर्ट पे खून के हल्के से छींटे थे जो वैन में बैठते हुए लगे थे। वक्त थम थम के चलता रहा और असाम आ गया। असाम को वहां पहुंचे 3 घंटे हुए थे। बाकी घर में किसी को भी पता नहीं था। अजान ICU के दरवाजे से अबान को देखता रहा। अगर अबान को कुछ हो गया तो वो खुद भी मर जाएगा। पहली दफ़ा उसने अपने भाई को बचाने के लिए कत्ल किया था, तब उसे बचाने वाला यही भाई था जिसने वो कत्ल अपने सर लिया था। उसे याद था जब अबान ने उसे समझाया था, वो गेम खेल रहे हैं, हम 2 भाई हैं, एक दूसरे के मुहाफिज। उसका हाथ पकड़ते ज़ोर से दबाया। अजान उसके दबाने पे खिलखिला के हंसा। आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है। फिर आगे होके नन्हे हाथों से पसीना साफ किया और अभी हकीकतन ICU के सामने खड़े अजान का माथा नम था। अजान, अबान, यहाँ आओ। अश्वे दरवाज़ा खोलते अंदर आई थी। मेरे साथ। फिर उन दोनों का हाथ पकड़ते वो अपने रूम में आई जहाँ एजल सो रही थी। क्या तुम दोनों ऊपर गए थे? असाम तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। जी बाबा, अजान ने मज़े से बताया, क्योंकि उसे नहीं पता कि बाबा को ये बात नहीं बतानी। वहाँ ऊपर आदमी को करंट लगा। तुम दोनों में से किसकी शरारत थी? अब वो सख्ती से उन्हें देख रहा था। वो बाबा। अबान, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट आंसर मी। किसने किया है? मैंने। एक लम्हा लगाया था। अबान और अजान के मुंह पे हाथ रखते अश्वे को लगा, अबान ने कभी अपना बचपन जिया ही नहीं है। वो इतना बड़ा हो गया था कि भाई के सामने खड़ा था, चट्टान की मानंद, पहले अपने आप को पेश करने वाला। मेरे साथ आओ। असाम ने अबान को दुरुस्तगी से पकड़ा। फिर वो दोनों बाहर चले गए। भाई प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है। आंसू टूट के पलकों से निकला था। वो सिर्फ उसके लिए वहाँ आया था और अब इस हाल में भी उसी की वजह से था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकले। हाउ इज़ द पेशेंट्स कंडीशन डॉक्टर? कैन वी सी हिम? असाम ने डॉक्टर को देखते कहा। दे आर आउट ऑफ डेंजर बट कांट मीट हिम नाउ। प्रोफेशनल अंदाज में कहते डॉक्टर ने ग्लव्स उतारते मास्क उतारा। ओह शुक्र है अल्लाह का। बालों पे हाथ फेरते अजान की जान में जान आई। यू आर द पेशेंट्स फादर? अब डॉक्टर ने अजाम को देखा। यस आई एम। सीने पे हथेली रखते वो भी अब रिलैक्स था। कम विद मी। असाम डॉक्टर के साथ चला गया। अजाम खामोशी से उन्हें सुनता रहा। उनके जाने के बाद दोबारा अंदर झांका। कतरा कतरा नॉर्वे का खून अबान के जिस्म में दाखिल हो रहा था। 6 घंटे बाद जाके उसे होश आया था। हल्की हल्की आंखें खोलते उसने धुंधला सा मंजर देखने की कोशिश की। सामने वाला दरवाज़ा बंद था। बेजान वजूद के साथ हिलना महाल था। हाथ मार के पास रखा मोबाइल उठाया। रॉल्फ का ना कोई मैसेज था ना कॉल। खुद ही उसका नंबर मिलाया। बेल जा रही थी। तीसरी बेल पे कॉल रिसीव हुई। नौरा ने बस फ़ोन कान से लगाया हुआ था, बोला नहीं जा रहा था। हेलो। थकी थकी सी आवाज़ सुनाई थी। वो उसे बुलाना चाहती थी लेकिन हलक के अंदर आवाज़ को कैद कर लिया था। नौरा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसने कॉल काट दी। मोबाइल हाथ से फिसल के तकिए पे गिरा। ऐसे ही बेसुध लेटे। फिर से कुछ वक्त गुजरा। दोबारा रॉल्फ को कॉल की। मुझे दर्द। वो बस इतना ही कह पाई। अजान जो प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पे जमा करवा रहा था ठिठका। वो तो नौरा को भूल ही गया था। उसे भी तो तकलीफ थी। तुम ठीक हो? आवाज़ में फिक्रमंदी दर आई। ना। मोबाइल एक बार फिर उसके हाथ से गिरा। नौरा। दिल बैठ गया। नौरा, हेलो, तुम सुन रही हो? अब वो वापस हॉस्पिटल आ रहा था। हसन को प्रिस्क्रिप्शन का बता के वो वापस दौड़ता हुआ बाहर निकला। एक तरफ भाई और एक तरफ बीवी। बस आने में अभी वक्त था। शायद वो पैदल ही भागने लगा। साथ फ़ोन भी मिला रहा था लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। फिर अलका भी को की, उन्होंने भी नहीं पिकी। टेंशन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। पहले भाई की तरफ से हौसला हुआ तो अब नौरा। उसी की गलती थी, उसे देख लेना चाहिए था सुबह उसे। पीछे बस आ रही थी। इशारे से रोकते सवार हुआ। 10 मिनट लगे थे। नौरा दरवाज़ा खोलते पास आया। वो बेहोश थी। नौरा, आंखें खोलो। पास बाल पीछे करते हाथों को छुआ। वो ठंडे हो रहे थे। किचन से पानी की बोतल लाते उसके आवाज़ बेकाबू हो रहे थे। पानी के छींटे गिराते उसने पलकें हिलाई थी। नौरा, आंखें खोलो। उसके हाथ दबाते सर अपनी गोद में रखा। फिर पानी पिलाते थोड़ा सा सीधा किया। फिक्र नहीं करो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। वो गाड़ी के लिए पहले ही कॉल कर चुका था।
خود ہی اس کے کپڑے سیٹ کیے، کوٹ پہنایا، پھر بازوؤں میں اٹھائے باہر آیا۔ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اندر بیٹھتے رولف نے سارا راستہ اسے سہارا دیے رکھا۔ اسی ہاسپٹل میں آیا جہاں ابان تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ چیک اپ ود گائنیکولوجسٹ، شی از پریگننٹ۔ واٹ؟ اسے دھچکا لگا۔ یس، شی از پریگننٹ فار دا لاسٹ 3 weeks۔ اس نے دوسری طرف لیٹی نورا کو دیکھا۔ سو دس پین واز ہیپننگ ڈیو ٹو پریگننسی؟ اس نے درد کی وجہ پوچھی۔ یس، دا یوٹرس ہرٹس اے لاٹ ان دا ارلی ڈیز۔ اوکے۔ پھر ڈاکٹر نے اسے ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے جو اگلے دن تک کروانے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ نورا کے پاس آیا۔ درد تو نہیں ہو رہا اب؟ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھتے پوچھا۔ نہیں، اس نے بس نفی میں گردن ہلائی۔ 2 دنوں میں رنگ کملا گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ کافی دیر وہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ابان کے لیے اٹھ آیا۔ کہاں گئے تھے؟ اسام اور حسان وہیں کوریڈور میں پڑے بینچ پہ بیٹھے تھے۔ کام تھا ارجنٹ۔ جھوٹ بولتے گلاس سے اندر جھانکا۔ ابھی بھی خون کی بوتل لگی ہوئی تھی۔ ابان، کہاں تھے آپ؟ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کل سے میسج سین ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی ٹک بلو ہوئے 2 اور میسیجز کیے۔ جواب کی بجائے کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ کال پک کی تو ابان کی آواز نے سکون بخشا۔ وعلیکم السلام، کہاں بزی تھے؟ میں نے اتنے میسیجز کیے، کالز کی، آپ نے رپلائی تو کیا دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ غصے سے کہتے پھٹ پڑی۔ انتظار اذیت تھا۔ آپ وہاں جا کے بھول گئے ہیں اور یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ آواز میں نمی شامل ہوئی۔ زرنم؟ اس کا دل کیا وہ اسے دیکھے۔ غصے میں زرنم کیسی لگتی ہے؟ ناراضگی سے بس ہوں پہ اکتفا کیا۔ میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، اٹھائیے۔ نہیں۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ 2 سیکنڈ میں ابان کا نام دوبارہ جگمگا رہا تھا۔ پک کرتے پھولے منہ کے ساتھ اسے گھورا۔ کہاں گئی تھی کل؟ اسے دیکھتے جیسے روح کو سکون ملا ہو۔ خود بخود لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کیوں بتاؤں آپ کو؟ پھر سے غصہ آیا۔ وہ جو سوچ رہی تھی ابان تعریف کرے گا، لیکن آپ تو وہاں جا کے اتنی بزی ہیں۔ میں وہیں رہیں، اب گھر نہیں آنا؟ سوچ لیں۔ اس نے موبائل دوسری ٹانگ کے سہارے سامنے رکھتے کینولا کھینچ کے اتارا۔ خون کی لکیر تیزی سے بڑھنے لگی۔ موبائل الٹا کرتے ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر ہاتھ رکھنے سے خون رک گیا۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ جو اسے دیکھ رہی تھی دل دھک سے رہ گیا۔ بیک گراؤنڈ ایسا تھا جیسے ہاسپٹل کا ہوتا ہے۔ میں آفس میں ہوں۔ موبائل تھوڑا نزدیک کرتے بیک گراؤنڈ غائب کیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ؟ زرنم، میں آفس میں ہوں، بس گھر جانے لگا ہوں، وہاں بات کروں گا۔ ابان؟ وہ چیخی تھی لیکن اس نے کال بند کر دی۔ پھپھو، ابان کو کال کریں۔ بے چینی سے وہ اپنا دوپٹہ کمرے میں ہی چھوڑ آئی۔ کیوں، خیریت؟ LED کے پاس پڑا موبائل اٹھاتے اشوے نے غیر ہوتی اس کی حالت دیکھی۔ کرے نا، انگلیاں چٹکاتے وہ قریب آ کھڑی ہوئی۔ اشوے نمبر ملا رہی تھی اور ابان اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اسے لگا وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اسے پکڑ کے صوفے پہ بٹھاتے اب وہ دوبارہ کال کر رہی تھی۔ اب موبائل بند جا رہا تھا۔ اشوے کو بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا وہ ناروے گئے ہیں، انہیں گولی لگی ہے۔ وہ کیا بول رہی ہو تم زرنم؟ پھپھو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ رونے لگی۔ آپ اذان کو کال کریں۔ خیال آتے خود ہی موبائل لیا، پھر اذان کو کال کی جو اس نے اٹھا لی تھی۔ ابان کو گولی لگی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اذان نورا کو میڈیسن دے رہا تھا، سنبھلا۔ دیکھا، سچ ہے، مجھے ابھی جانا ہے ان کے پاس۔ زرنم؟ وہ اٹھ کے بھاگنے لگی تھی۔ اشوے نے اسے پکڑ کے روکا۔ آپ کے بیٹے جھوٹے ہیں، میں نے منع کیا تھا انہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ مجھے کہا نہیں جائیں گے، وہ چلے گئے۔ اندر آتے اسام نے اس کی حالت دیکھی تھی۔ زرنم، اشوے نے اسے جھنجھوڑتے سیدھا کیا۔ اپنے روم میں جاؤ۔ اسے غصے سے کہتے روم میں بھیجا۔ دل تو اپنا بھی ہول رہا تھا۔ ابان کو گولی لگی ہے؟ اشوے نے آج پانی کی بجائے ابان کا پوچھا تھا۔ ہاں۔ حسام نے کوٹ اتارتے اسے سچ بتا دیا۔ اور آپ یہاں؟ میری بات سنیں۔ اسے بازو سے پکڑتے صوفے پہ بٹھایا، پھر ساری بات بتا دی۔ زرنم کا کیا؟ وہ پاگل ہو رہی ہے۔ ابان کم سے کم اسی کا سوچ لیتا۔ وہ ناروے جانا چاہتی ہے، یہاں آرام سے تو نہیں بیٹھے گی۔ تو جانے دیں، کوئی مسئلہ ہے؟ اسام پرسکون تھا اب۔ اوکے۔ اشوے اوپر آئی تو زرنم بے بسی سے موبائل پہ ٹائپنگ کر رہی تھی۔
پھپھو پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اوکے تم تیار ہو جاؤ، اسے خود سے لگاتے کمر کو مس کیا۔ میری گڑیا، روتی آنکھیں، سرخ ناک، الجھے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ماتھے پہ پیار دیا۔ وہ اب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ اس کے آنسو صاف کرتے اسے تسلی دینی چاہیے، لیکن جب تک وہ اسے دیکھ نہ لیتی اسے کہاں سکون آنا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.